अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नवीद इलाही हाजिर है प्रोग्राम कार सरकार के साथ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है सफदर अली खान साहब और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन सतार खान साहब। और सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त जेर बहस है और ऑन ग्राउंड भी आप देख रहे हैं, लोगों की तकालीफ हैं, मुजाहरे उस पर हो रहे हैं, वो है बिजली के जो बिल हैं उसमें बेपनाह इजाफा। और अब जो नई खबर आई है कि गवर्नमेंट ने ये चाहा कि रिलीफ दी जाए, क्योंकि आईएमएफ के शिकंजे में हैं, सिग्नेचर कर चुके हैं, आपने डील की हुई है, तो उनसे अपील करनी पड़ती है कि कोई आप रिलीफ दे दें। तो लेकिन जो अब आज की जो खबर है उसमें आईएमएफ ने इस तरह की कोई भी रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। और जो हमारे केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर, उन्होंने कहा है कि हम इसमें से आईएमएफ से कोई रिलीफ नहीं ले सके हैं। तो मैं सफदर अली खान साहब आपसे ये बात करना चाहूंगा इस सिलसिले में। मेरा सवाल ये है, क्या आईएमएफ ने लोन की रिकवरी इंश्योर की है थ्रू टैक्सेशन, या उन्होंने ये इंसिस्ट किया है, या इस बात पे ही हमने एग्री किया है कि हम थ्रू बिजली के बिल और पेट्रोल के जो है उन पे ही टैक्सेशन करके ये अहदाफ पूरे करेंगे? अगर तो सिर्फ मामला टैक्सेशन का है कि टैक्स पूरे जमा हो ताकि हम इस पोजीशन में हो कि जिसके कहते हैं कि फिस्कल मैनेजमेंट भी ठीक हो और उनको ये लगे कि हम वापस भी करने की पोजीशन में हैं, तो ये तमाम मलबा जो है ये बिजली के बिलों पे 17 टैक्स डाले हुए हैं और पेट्रोल पे, और अभी बाकी यूटिलिटी बिल्स पे भी डालना शुरू कर दिया है। तो ये क्या तरीकाकार है? क्या हम टैक्स कलेक्शन में फेलियर है जो हम जिसका मलबा हम तमाम लोगों पे डाल रहे हैं? और अब जो सूरत हाल हो, दूसरा सवाल मेरा ये है, अब गवर्नमेंट इस जिस तरह डॉक्टर शमशाद साहब कह रही हैं, बड़ी बोल्डली उन्होंने बात की है, अब ये वो वक्त नहीं है। लोग इस पे बहुत ज्यादा इस पे इरिटेट हुए हैं और मुजाहरे हो रहे हैं, जो कि जाहिर है कि इस सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो इन दोनों चीजों को, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका सफदर साहब, और जो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इन दोनों को कैसे टैकल किया जाए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट का ये वतीरा बन गया है कि वो अपनी कौम से चीज़ों को छुपाते हैं और गलत बयानी से काम लेते हैं। किसी भी जगह पे, किसी भी मुआहदे में ये कभी ये तय नहीं हुआ कि आप बिजली या पेट्रोल, गैस या बिजली के जरिए टैक्सेस इकट्ठे करेंगे। बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है आईएमएफ की या किसी भी आदमी फिनांस जो करता है, अदारे जो करते हैं, बैंकिंग है, आदमी बैंक है या कोई एशियन बैंक है या कोई और इस तरह के अदारे हैं, उनकी डिमांड ये है कि पाकिस्तान अपने जो रिजर्व है उन्हें बेहतर करे, टैक्सेशन करे, अपने अखराजात में कमी लाए। हम लोगों ने आसान तरीका ये ढूंढा हुआ है कि हम डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं, बिजली, पेट्रोल, गैस और बिजली। ये सबसे आसान तरीका है और इसमें अवाम जो है वो इनके लिए भाड़े का काम करते हैं, उनको ये चक्की में डालते हैं और पीस लेते हैं और आराम से उनको निचोड़ के और ये जाहिर करते हैं कि हमने ये अपनी आमदन में ये इजाफा कर लिया है, जो कि बिल्कुल गैर हकीकी होता है। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि मुल्क पहले से भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। आज देखें कि हमारा मुल्क मईशत के लिहाज से इस वक्त दुनिया में कहाँ खड़ा है। उसकी मेन वजह यही है कि हम गलत बयानी से काम लेते हैं। गलत बयानी से कभी भी इंसान खुद को नाम किसी सही बयान क्या है? अभी डॉक्टर शमशाद साहब ने जो बयान दिया है, और ये बड़ा बोल्ड और बिल्कुल साफ साफ मुंह पे कह दिया, नहीं भी आप शोर डालते रहे, पेट्रोल तो ये बिजली का बिल तो आएगा आपको महंगा। तो इसका क्या ये हकीकत क्या है? टेक्निकली एक कहा है कि आप प्लान दें, उन्होंने कहा है हमें प्लान दें कि किस तरीके से आप अपने टैक्सेशन जो हमने एक पैरामीटर मुकर्रर किया है उसको कैसे पूरा करेंगे, जो हदफ इन्होंने रखा हुआ है। इनके पास उसका कोई भी, मैं समझता हूँ, कोई प्लान है ही नहीं है। उसका प्लान तो सीधा सीधा ये है कि जो हमने लूट मचाई हुई है, फ्री जो सहूलियात हैं, कि हमारे जो बड़ा जितना बड़ा अफसर है वो उतने ज्यादा मुल्क को के जो
سہولیات ہیں ان کو انجوائے کر رہا ہے. آج کے دن تک کسی ہمارے ایک بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے لے لے آپ, سب سے منصف بڑا وہی ہے نا جس سے لوگ انصاف کی امید رکھتے ہیں, اور لوگوں کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ جی اس پہ سو موٹو ایکشن لیا جائے. لیکن کیا انہوں نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے کہ کم از کم ہم جو یہ 16 ججز بیٹھے ہیں, ہم آج سے بجلی اور پیٹرول جو ہے وہ اپنی جیب سے اس کو دیں گے؟ یہ گیسچر ہوتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ اس وقت ایک جیسچر کی بات ہے, آپٹکس کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور وہ اپنی قربانی دینے کو تیار ہیں. دوسری بات ہے کہ اس وقت آپ حالت جنگ میں ہیں, یعنی کام بھی وار فوٹنگ پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 1-2% جو ہے وہ اپنی ان کی زندگی اس طرح جاری رہے اور باقی جو ہے پس جائیں. تو پہلی تو یہ بات ہے. دوسری میں نے یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کی خبر میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ₹250 بلین جو ہے وہ اس کا ہم نے ایمرجنسی ایلوکیشن دینے کے لیے کہا ہے تاکہ جو 400 یونٹ سلیب والے کنزیومر ہیں ان کو ریلیف دے سکے. تو اس پہ کیا چانسز ہے کہ IMF اس پہ اگری کرے گا؟ کیا اس پہ پاسبل ہوگا؟ سر میں ڈاکٹر صاحب یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک پھر وہی ایک احمقانہ طریقہ کار ہے جو ہم اپناتے ہیں. یہ غیر حقیقی طریقہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے نکال کے, آپ سے کھینچ کے, اس سے کھینچ کے, اس منصوبے سے نکال کے اس میں ڈال دیں گے. بات وہیں کی وہیں رہے گی. کان ہم جدھر سے بھی پکڑیں, سر ہمارا درمیان میں آئے گا. جب تک ہم کوئی پلان نہیں دیں کہ ہم نے بچت کہاں سے کرنی ہے, اس کا کوئی طریقہ کار نہیں دیں گے. اگر 250 ارب روپیہ یہ کہیں سے نکالتے ہیں تو یقیناً یہ کہیں اور جگہ سے وہ پورا کریں گے. پیٹرول میں خبر آ رہی ہے کہ 10-15 روپے اس کو بڑھا دیں گے. وہ بجلی کا کم ہوگا اور پیٹرول کا بڑھا دیا جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی فنانشلی ہمارا کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے جس سے قومی بچت ہو سکے. چینی کا آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چینی میں کیا ہوا ہے. اب ہم نے چینی اپنی جو پیدا کردہ تھی وہ ہم نے بیچ ڈالی اور اب ہم $1 ارب کی چینی باہر سے امپورٹ کریں گے. تو اس طرح اگر ہم نے ملک کو چلانا ہے اور یہی ہمارے منصوبے ہیں. اور آپ نے خبر سنی ہوگی پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک خبر آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ کو 2 دفعہ بڑھایا جائے. انہوں نے کوئی فارمولا دیا کہ اس فارمولے کے مطابق تو میری تنخواہ 2 دفعہ بڑھتی تھی اور میری آپ نے بڑھائی نہیں ہے. تو یہ ہے ہمارا قومی شعور. جب تک ہم اس سے ڈاکٹر صاحب باہر نہیں آئیں گے, ہم وہ اپنے جو کہتے ہیں فوٹنگ پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے تو پہلی بات ہے کہ ہمیں کوئی ایسا قربانی دینے والا ذہن بنانا ہوگا, کوئی دور راست نتائج والی پالیسی دینی ہوگی. ٹیکسیشن کے کئی ایسے ابھی تک ہمارے فیلڈ ہیں جہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ 0 ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں لوگوں سے. تو ہم ابھی تک فارمولا نہیں تیار کر سکے کہ ہم نے ایکول ٹیکس کس طرح لینا ہے لوگوں سے. اچھا, میں یہ اس پہ جو اینگل آپ نے کیا ہے سرکاری افسران کا, کیونکہ اس پہ بہت شور پڑ رہا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جناب یہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی مراعات بند کریں. میں اس پہ ایک چیز میں وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ پہلی بات تو ہے, یہ جو مراعات کی بات ہے نا, یہ شاید 1% یا 2% کے پاس ہے. سرکاری افسران اور نیچے سرکاری ملازمین کی بہت بڑی تعداد ہے جو گریڈ 17 اینڈ بلو ہے, ان کے پاس تو کوئی مراعات نہیں ہے. ان کے پاس کوئی مراعات, اس کے اوپر بھی جو مراعات ہیں وہ بھی بہت لمیٹڈ افسران کے پاس ہیں. صرف کرنا یہ ہوگا کہ ان کو چوز کر کے وہ ریشنلائز کیا جائے. اگر آپ تمام چیزیں ان سے لینی شروع کر دیں گے تو کام تو پھر بند ہو جائے گا. سر اس کے لیے ایک تو وہ جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو بیسک پے اسکیل ہے اس کو بہتر کیا جائے, نہ کہ ان کو فری بجلی اور فری پیٹرول دیا جائے, کیونکہ اس سے ہمارے جو ہمارا قومی ایک شعور ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی جگاڑ نکال لیتے ہیں اور بچت سوچتے ہیں. تیل ہے تو وہ ہم کتنا استعمال کیا ہے اس میں کوئی ہمارے پاس لمٹ نہیں ہے. وہ آدھا پیٹرول جو ہے وہ ڈرائیور کھا جاتے ہیں, آدھا کہیں پرائیویٹ کاموں میں استعمال ہو جاتا ہے. وہ تو رسک مینجمنٹ ہے. لیکن میں وضاحت یہ کرنا چاہ رہا تھا
کہ بہت ہی کم لمیٹڈ نمبر ہے. میرا خیال ہے بجلی فری دینے والا تو شاید بہت ہی لمیٹڈ ہے، جیسے کہہ رہے ہیں وابڈا یا لیسکو وغیرہ کے ہوں گے، باقیوں کو نہیں مل رہی ہوتی، یا گریڈ 22 میں کہیں مل رہی ہو ان کو. اگرچہ ملنی چاہیے نیچے والوں کو فری، دے رہے ہیں اوپر والوں کو، لیکن وہ بہت لمیٹڈ نمبر ہے. اور باقی جو ہے وہ اس طرح ہی ہے جیسے باقی عوام ہے، اور ان کا مسائل یہ ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے، لگی بندی تنخواہ ہے، جب مہینے بعد 15 دن کے بعد جمپ کرتا ہے پیٹرول اور بل اور اس کے ساتھ سبسیکوینٹلی جو پرائسز ہیں، تو وہ تو بے بس ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ شاید سال بعد بڑھانی ہوتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ بھی دیکھنا چاہیے اس اینگل کو بھی، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کو بالکل آپ کس دیں اور کام جو تھوڑا بہت ہو رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے. یہ تو اس کے اوپر ایک بحث کر کے ایک ریشنلائز کرنا چاہیے پراپرلی. اصل ضرورت تو یہی ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے ہم کو باقاعدہ ایک اپنا جو ہمارا جو اس وقت تسلسل چل رہا ہے یہ تو فیل ہو چکا ہے. اس کو تو آپ کسی طرح بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی 75 سالہ 76 سالہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے، جو طریقہ کار ہے، جس سے ہم بیوروکریسی چلا رہے ہیں یا جس سے ہم ادارے اپنے چلا رہے ہیں، جن میں مین ادارے ہیں ملکی، پی آئی اے یا ریلوے ہو گیا، یہ وابڈا ہو گیا، اسی طرح گیس کمپنیز ہیں دونوں، یہ ادارے جس طرح سے ہم نے چلائے ہیں یہ تو پٹ گیا ہے. اب ہم نشانے بازی کی بجائے ہمیں ایک لانگ رن اور پوری توجہ سے کچھ پالیسیز اپنانی ہوگی جن پر پھر عمل بھی کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں قوانین تو بن جاتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر پک اینڈ چوز ہوتا ہے کہ یہ بندے چھوڑ دو، اس کو پکڑ لو. تو سب سے دوسرا پہلو ہے بہت زیادہ اتفاق. جی، جو دوسرا پہلو ہے اس مسئلے کا، بجلی کے بڑھنے کے مسئلے کا دوسرا پہلو وہ سیاسی پہلو ہے، جس میں یا آپ سمجھے کہ عوامی پہلو ہے ٹیکنیکل کے علاوہ، کہ لوگوں کو تو بل جا رہا ہے نا، وہ بل بلا رہے ہیں. اب وہ جب شو ڈال رہے ہیں تو اب کام اس نہج میں پہنچ گیا ہے کہ اس کے اوپر مظاہرے بھی ہوئے ہیں، لوگ ایجیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، اور جو پولیٹیکل اپوننٹس ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جیسے وہ عمران خان اندر ہوئے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا نہیں ہوا مظاہرہ، لیکن اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ بجلی کے آڑ میں مظاہرے کیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کو بھی، پولیٹیکل چیز کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا پڑے گا. ٹیکنیکل چیز اپنی جگہ ہے، جیسے آپ ان کو بتائیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم کم کر رہے ہیں، یا فوری طور پہ کچھ کمی کر دیں، یا ان کے لیے کوئی آپشنز بنا دیں تاکہ جو سیاسی خلفشار پیدا ہونا ہے. دیکھیں ابھی اس وقت نظام اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے مظاہرے ہوں، کیونکہ آپ اس کو دوبارہ ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اکانومی کو. ابھی جو انہوں نے ڈاکٹر شمشاد اختر نے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بیان دیا ہے، وہ بڑی بلیک پکچر انہوں نے پیش کی ہے، لیکن جو سینیٹرز ہیں باقی انہوں نے ان کی بات کو سمجھا ہے کہ یہ پالیسیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، پالیسیز ٹھیک کریں. وہ ٹیکنیکل اینگل، لیکن یہ جو پولیٹیکل اینگل ہے اور آن سٹریٹ جو اینگل ہے اس کو تو صحیح طرح مینج کرنا چاہیے. لوگ دیکھیں کہتے ہیں نا پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریالٹیز. اب لوگ کہہ رہے ہیں لوگ تو مر گئے، ہاتھ میں بل آیا ہے تو وہ تو مر گیا، جس کی 20,000 بل آ گیا اس کی تنخواہ ہی 25,000 ہو یا 30,000 ہو، تو اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے میرا خیال ہے. تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے پولیٹیکلی؟ لیکن جی پھر بات گھوم پھر کے ہماری پالیسیز پہ آ جائے گی. ہم نے یہ جو آئی پی بیز کو پیسے دینے ہوتے ہیں، آپ اس کو اندازہ کر لیں وہ کتنے 100 ارب ڈالر ہیں جو ہم نے انہیں ڈالروں میں دینے ہیں، اور بغیر استعمال کرنے کے بھی دینے ہیں، اور فل کیپیسٹی میں انہیں پیسے دینے ہیں. جب تک یہ بیسک چیزیں ہم دور نہیں کریں گے، اور یہ قوم کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ وقتی طور پہ کوئی بھی ہم جگاڑ لگا لیں گے، ادھر سے پیسے پکڑ کے ادھر لگا لیں گے، ادھر سے پیسے پکڑ کے ادھر لگا لیں گے، وقتی ریلیف سے کبھی بھی ہماری قوم کو اصل ریلیف نہیں مل سکے گا. اور دن بہ دن ہم اس سے زیادہ ایجیٹیشن کو دیکھیں گے، اس سے زیادہ لوگوں کو پرابلمز میں دیکھیں گے. پاکستان کی ایکسپورٹ اور کم ہوگی،
کیونکہ عالمی مقابلے میں جب تک آپ کی چیز سستی اور بہتر نہ ہوگی آپ کیسے دنیا کو اس میں اس کی طرف راغب کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری چیز خرید لو. جب تک ہم بیسک انفراسٹرکچر تو تب تک تو ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. سیاسی حل جو ہے وہ وقتی ہوگا اور اس سے الٹیمیٹلی ہم پھر اسی گرداب میں پھنسے رہیں گے. پالیسیز کی جو بات ہو رہی تھی کہ پالیسیز ہماری ناقص ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سارا یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ آیا ہوں، جن دوست کے پاس میں آیا انہوں نے سب سے پہلے یہ فکر کا اظہار کیا کہ ہم یہاں پہ لندن میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ لاہور وغیرہ میں نہیں جا رہے، یعنی یہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہے. ان کو فکر یہ ہے کہ ان کے پیچھے والدین ہیں، رشتے دار ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو. پہلے تو ہوتا تھا کہ فوراً پہنچے ایئرپورٹ، پی آئی اے لی اور 7 گھنٹے میں آپ 7.5 گھنٹے میں لاہور یا اسلام آباد یا کراچی وغیرہ پہنچ گئے. اب ایسی ہے ہی نہیں. کم از کم آپ کوئی ایمریٹس لیں گے، کوئی اور فلائٹ لیں گے. ورجن آئی تھی وہ بھی بند ہو گئی، ورجن ایئر. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو پالیسیز کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کی پالیسی پہ غور نہیں کیا جا رہا. یہ یہاں پہ آ کے مجھے ایک دو جو یہاں کے مسائل زیادہ ہائی لائٹڈ لگے ہیں اور لوگ بھی زیادہ اس پہ پریشان ہیں پاکستان کے حالات کی وجہ سے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو اب جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، جتنے بھی ماہ کے لیے ہے، ان کو صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا پڑے چاہیے. یہ تو بہت بڑے چیلنجز ہیں، اگر ابھی ایڈریس نہیں کریں گے تو ورثے میں آنے والی حکومت کو بہت ہی خراب حالات ملیں گے. ڈاکٹر نویر صاحب، آپ نے بہت اہم ٹاپک کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ اندازہ کریں، یہ میں بات تنقید برائے تنقید کے لیے نہیں کرنے لگا کہ ہماری پچھلی گورنمنٹ جو تحریک انصاف کی تھی اس کا منسٹر اٹھتا ہے پارلیمنٹ میں اور ایک وہ پورے پی آئی اے کے پائلٹس کے متعلق کہہ دیتا ہے کہ جی ہمارے تو ڈگریاں جعلی ہیں. آپ دنیا میں اس طرح کا بالکل، اور کسی نے اسے کچھ نہیں کہا اور کسی نے اسے کو پوچھا تک نہیں ہے. اس نے پاکستان کی تباہی پھیر دی ہے. ابھی ہمارا پریزیڈنٹ اٹھا ہے، ملک کا سب سے بڑا جو عہدہ ہے وہ اٹھا ہے اور اس نے کیا کہا ہے، جی میں فائل سائن ہی نہیں کی تھی، فائل کدھر چلے گئی ہے اور فائل اس کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی فائل بھیج دی، اور بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں کیسے فائل بھیجی نہیں جاتی. اب آپ اس میں آپ سمجھے کہ کسی کی مخالفت میں بات کی، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے، وہ بیان کرنا ہے، وہ لوگوں تک ناظرین تک سامنے بیان ہے. کسی نے آج کے دن تک سوچا ہے کہ اس ملک پر اور اس کی قوم پر اس کے ہمارے جو متعلق لوگوں کی رائے ہے اس پہ کیا اثر پڑا ہوگا؟ ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ برے بھی ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام ہے نہیں. لیکن اہم جو عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ستار خان صاحب، بات ابھی ہو رہی تھی کہ میں جب یہاں لندن پہنچا ہوں تو یہاں پہ جو رہنے والے پاکستانی ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان نہیں جا رہی. اور یہ جو ہمارے پچھلے جو منسٹر تھے انہوں نے جس طرح کا بیان دیا تھا، جیسے صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہے، بغیر تحقیق کے انہوں نے یہ شوٹ کر دی یہ بات. اور اس سے کیا ہوا کہ ای یو میں اور باقی جگہوں پہ آپ کی فلائٹس بند ہو گئی اور آج آپ کے پاس کوئی فلائٹ نہیں جا رہی ڈائریکٹلی لندن سے پاکستان. جو 2 فلائٹ چلی تھی پی آئی کے علاوہ، ورجن ایئر اور وہ اس کی برٹش ایئر ویز، وہ بھی بند ہو گئی. تو کیا اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے؟ کوئی پالیسی ایسی نہیں بناتے، سالہ سال بیٹھے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ چیختے رہے ہیں. الٹیمیٹلی جیسے اب بجلی کے بلوں پہ سڑکوں پہ آئے ہیں تو اب سوچنا شروع کر رہے ہیں. تو کیا یہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ ان کے گلے پڑے تو پھر یہ پالیسی کو ٹھیک کریں گے؟ یہ تو بڑا ایک ناقص طریقہ ہے پالیسی میکنگ کا.
نوید صاحب پہلے طے کر لیں کہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا انہیں کام ہی نہیں آتا، کیونکہ ووٹ انہوں نے لینے ہیں، جو حکومت میں آتے ہیں ووٹ انہوں نے لینے ہوتے ہیں، ووٹ ہم نے نہیں لینے ہوتے، انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو خوش کرنا ہے، اپنے ووٹر کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں ووٹ دے سکے۔ ہمیں تو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کوئی کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح کا مسئلہ ایک پولیٹیشین کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات طے کریں نا پہلے کہ کیا ان کو کام نہیں آتا یا جان بوجھ کے کرتے ہیں یا پھر نالائق ہیں۔ پہلے تو یہ طے کر لینا کہ اگر آپ ہوا بازی کی بات کر رہے ہیں، ایئر سپیس کی بات کر رہے ہیں، تو ایئر سپیس میں پاکستان میں رہتے ہوئے ایک زمانے میں جب میں دی نیوز میں تھا تو ایئر سپیس کے اوپر جتنی میں نے رپورٹس کی تھیں شاید ہی کسی نے کی ہوں۔ تو یہ ایئر سپیس کے حوالے سے جس وزیر کا آپ نے ریفرنس دیا، غلام سرور خان کی بات کر رہے تھے، کس کی کر رہے تھے آپ؟ بات کر رہے ہیں جن کو کس نے کچھ نہیں کہا اور دندراتے پھر رہے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں یا چھوڑ چکے ہیں؟ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، جہاں پہ موقع ملے آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ غلام سرور خان نے جب یہ کیا تھا نا کہ یہ جو پائلٹ ہیں ان کے لائسنس جو ہیں وہ اس طریقے سے بنے ہیں، تو یہ ہمارا میڈیا بھی پیچھے رہ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا چلتی نا ہم اب پتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ جو لسٹ انہوں نے کی تھی نا پائلٹس کی، اس لسٹ کی پرفارمنس ایویلیوشن ہوتی ہے ہر ایک چیز کی۔ اب آپ کے شو کی پرفارمنس ایویلیوشن ہوگی، میں بول رہا ہوں اس کی پرفارمنس ایویلیوشن ہوگی، تو پرفارمنس ایویلیوشن میں جتنا عرصہ وہ پائلٹ رہے تھے اس بات سے پہلے کہ بتایا جائے لوگوں کو کہ ان کے لائسنس جو تھے نا وہ جعلی تھے، ان کی پرفارمنس جو تھی نا وہ پلس اے اور اے کیٹیگری کی تھی۔ اب بندہ پوچھے کہ اگر ان کے لائسنس جعلی تھے تو اس طرح کی پرفارمنس کیسے دے گئے؟ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ جہاز چلا رہا ہے بندہ، ایک کپتان جہاز چلا رہا ہے، اس کی پرفارمنس ایویلیوشن ہوتی ہے کہ بھئی ابھی تک اس کی فلائٹ آورز اتنے ہوئے ہیں، یہ ڈومیسٹک انٹرنیشنل اتنے کیے ہیں، اس کی پرفارمنس ایویلیوشن پہ جاتے ہیں تو اس میں تو ان کی پرفارمنس ایویلیوشن ٹھیک نکلی تھی۔ اب وہ پرفارمنس ایویلیوشن میڈیا میں نہیں آئی، میڈیا میں یہ بات آ گئی، غلام سرور خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کے جعلی ہیں لائسنس۔ اب بجائے اس کے کہ غلام سرور خان کی طرف میڈیا چلا جاتا اور میڈیا کنگالتا، میں اس وقت ایک بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر شمشاد اختر ہے، وہ وزیر خزانہ ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب وہ اسٹیٹ بینک کی گورنر تھی تو ان کی جو پرفارمنس، ان کی ایویلیوشن تھی وہی بڑی عجیب و غریب تھی۔ اب اگر یہ میں بات کروں گا تو ڈاکٹر شمشاد اختر کہہ سکتی ہیں کہ یہ فلانا بندہ ٹی وی پہ بات کر رہا تھا، میری پرفارمنس کی بات کر رہا تھا، میں اس کو عدالت میں لے جاؤں گی، وہ لے جا سکتی ہے مجھے۔ اگر ثابت نہ کر سکا تو پھر عدالت نے جو کرنا میرے ساتھ کر لے، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کیا کہ غلام سرور خان کی طرف جا کے یہ کہے کہ غلام سرور خان صاحب پہلے یہ بتائیں کہ ہوا بازی کا آپ کو کتنا تجربہ ہے؟ پاکستان میں پورٹ فولیو جب بھی کیبنٹ کے پورٹ فولیو ہوتے ہیں ذرا جا کے دیکھیں، خزانہ کو ذرا سائڈ پہ کر دیں، باقی تمام کے تمام دیکھ لیں۔ اب شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر لگ جاتے ہیں، تو انٹیریئر منسٹری کا شیخ صاحب سے پوچھا جائے کہ کیا جو انٹیریئر ڈویژن ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، اس کا جو سیکشن افسر جو انٹیریئر منسٹری کو جانتا ہے، کیا آپ کا اس کا 2% بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ وہ نہیں جانتے، وہ صرف ٹاپ ٹپے کے لیے ہوتا ہے کہ میں وزیر داخلہ ہوں۔ اسی طرح جتنے جتنے ہمارے پورٹ فولیو ہوتے ہیں وہ پورٹ فولیو کے حساب سے ہماری سلیکشن نہیں ہوتی۔ میرے کانٹیکٹس ہیں، اگر میں پارٹی میں ہوں، میرے نواز کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں، میرے زرداری کے ساتھ ہے، میرے عمران خان کے ساتھ ہے، مجھے پورٹ فولیو میری پسند کا مل سکتا ہے۔ اب میری قابلیت پہ نہیں مل رہا وہ کہ ستار خان کو یہ کام آتا ہے تو پورٹ فولیو یہ رہے گا۔ جیسے باہر کی دنیا میں پتہ نہیں غالباً اس وقت آپ لنڈن میں بیٹھے ہوئے، شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے لنڈن میں، یہاں سے روایت شروع ہوئی تھی، برطانیہ سے شیڈو کیبنٹ کی روایت شروع ہوئی تھی کہ جو ان ویٹنگ سیاسی جماعت ہوتی ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اپنی شیڈو کیبنٹ بناتی ہے، اس میں شیڈو منسٹر ہوتے ہیں۔ وہ جو لاسٹ آپ کی جو خاتون وزیر اعظم تھی، مے فیئر تھی، کیا تھی مجھے نام نہیں اس کا آ رہا، وہ بھی 3 مرتبہ شیڈو کیبنٹ میں رہ چکی تھی اپوزیشن میں۔ اب دیکھیں شیڈو کیبنٹ میں رہنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، شیڈو کیبنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو شیڈو منسٹر ہوتا ہے اس کا پورا سٹاف وہ ہوتا ہے، اس کو دفتر ملا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی منسٹر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں شیڈو کیبنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں،
پاکستان میں یہ ہے کہ ستار خان صاحب جو ہے نا نواز شریف کے بہت قریب ہے, زرداری کے بہت قریب ہیں, عمران خان کے بہت قریب ہے. میری پسند کی پورٹ فولیو مجھے مل جائے گا. اب مجھے وہ کام آتا ہے کہ نہیں آتا, اس پہ کوئی نہیں جائے گا. آپ دیکھیں سرکاری ملازمت میں جو مرضی آپ کہہ لیں کہ جی وہاں پر گھپلے ہوتے ہیں, وہاں پہ پسند چل رہی ہوتی, ناپسند چل رہی ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گریڈ 11 سے اسکیل 11 سے بندہ 21 میں چلا جائے. یا یہ نہیں ہوتا کہ جی فلانی منسٹری کا یا فلانے کارڈر کا بندہ ہے, وہ سارے کے سارے تو نہیں ہوں گے نا کہ اس کو اٹھا کے وہاں پھینک دیا جائے. کبھی آپ نے سنا ہے ٹرین کا ڈرائیور جو ہے پی اے کا پائلٹ بن جائے, کبھی سنا؟ نہیں ہو سکتا. تو جب سیاسی قیادت جو ہوتی ہے جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں, ان کی سلیکشن اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ جناب ان کو جو پورٹ فولیو مل رہا ہے یہ اس کو جانتے ہیں. اب مجھے کوئی کہے گا خان صاحب آپ کو کیا آتا ہے, تو میں کہوں گا یار مجھے انویسٹیگیشن آتی ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں آتا. اگر مجھے کوئی کہے خان صاحب آپ کو چائے بنانی آتی ہے تو میں یقین مانے میں کہہ دوں گا مجھے چائے بھی نہیں بنانی آتی. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے, آپ کسی سے بات کر ہر کام آتا ہے اس کو, کوئی بھی کام لے لیں وہ کہتا ہے میں ہر کام کا ایکسپرٹ ہوں. اچھا اس پہ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا, چونکہ آپ ملک ریاض پہ بھی ایکسپرٹ ہیں. یہ جو ہے جی گورنمنٹ میکنگ یا کیبنٹ کی فارمل, مجھے ایک بڑے ہی معتبر شخص نے یہ بتایا کہ جب زرداری صاحب کی کیبنٹ بنی تو اس کا سارا جو نیٹی گریٹی تانا بانا وہ ملک ریاض صاحب نے بنایا. اور کسی نے پوچھا کہ وہ ذرا بتائیے کہ کون منسٹرز ہیں, تو انہوں نے اپنے ملازم کو, اس کا نام شاید بشیر ہے, اس کو آواز دی کہ وہ لے کے آنا لسٹ ذرا. انہوں نے کہا یہ لسٹ ہے. اور جب وہ لسٹ لے کے گئے پرائم منسٹر کے پاس تو لوگ زیادہ تھے, منسٹریاں کم تھیں. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 منسٹریوں کے 3 ٹکڑے کر دیں, باقی بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور بعد میں خود وہ مسکرا کے یہ کہتے رہے کہ احتحال ہے کہ ملک ریاض اور بشیر مل کے ایتھے دی کیبنٹ بنا رہے ہیں. فارمولیشن ایسے ہو رہی ہے. دیکھیں یہ جو ملک ریاض کی آپ نے بات کی ہے, تو میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میڈیا ہے مثال کے طور پر, ویسے ادروائز میڈیا شور مچاتا ہے آزادی صحافت پہ. اب میڈیا میں ہی ملک ریاض کے حوالے سے, اس کی کرپشن کے حوالے سے, جس کے ثبوت بھی ہوں لوگوں کے پاس, اگر وہ دینا بھی چاہ رہے ہوں تو نہیں آتے. اب ملک ریاض صاحب زرداری کے ساتھ, میں نے اس دن آپ کے ساتھ بھی آپ کے شو میں ہی کہا تھا کہ جو 1000 ارب روپے کا اس کا کیس ہے, وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل خط لکھ رہی ہے چیئرمین نیب کو کہ جناب یہ 1000 ارب روپے کا 1000 ارب روپے, کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا تھا خان صاحب 1000 روپے تھے یا 1000 ارب تھا. میں کہا 1000 ارب. انہوں نے کہا کبھی سنا ہی نہیں ہم نے. تو میں نے کہا 1000 ارب کا جو کراچی کا بیریا ٹاؤن پروجیکٹ ہے, جو 7221 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی ہے, وہ لٹ مار سی, کونیوں کو داؤ بیچی گئی. اب یہ دیکھیں کہ اگر میں آئی ایس آئی کے اوپر کر رہا ہوں, فوج کے اوپر کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کر رہا ہوں, مجھے سمجھ آتی ہے کہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتا. ملک ریاض نہ اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ فوج ہے, نہ آئی ایس آئی ہے, لیکن وہ اس طرح کی معتبر شخصیت بن چکی ہے کہ سکرین پہ آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کا جو سب سے بڑا چینل ہے, پاکستان کا سب سے بڑا چینل, اس کے ایک شو کا مجھے کلپ کسی نے بھیجا, کل پرسوں ہوا ہے. تو وہ اپنا دوست ہے جو شو کر رہا تھا, اور جو اس نے گیسٹ لیا ہوا تھا وہ بھی اپنا رپورٹر ہے, یار ہے وہاں کا اسلام آباد کا. اب اعزاز سید کی میں بات کر رہا ہوں کہ اعزاز سید پاکستان کا ایک سب سے بڑے چینل میں سب سے بڑا شو جو اس چینل کا ہے اس میں گیسٹ کے طور پر آیا ہوا ہے. اب وہ کوئی بات کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ ایسی شخصیت ہے جس کا ہم نام نہیں لے سکتے, وہ فلانی چیز ہوئی. اب یہاں سے دیکھ لیں, آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ میں ایک بہت بڑے چینل کے بہت بڑے اینکر کی, بہت بڑے رپورٹر کی بات کر رہا ہوں, میں کسی چترالی میگزین کا ریفرنس نہیں دے رہا. اتنا بڑا وہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے, لائیو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو پتا اس میں جو ہے اس کا ہم نام نہیں لے سکتے. اب ٹی وی جو دیکھنے والا ہے وہ کہے گا یار یہ کون بندہ ہے جس کا نام یہ نہیں لے سکتا. وہ ایک انڈیویجول ہے. Individual پاکستان میں appears to be more powerful than the establishment, than the ISI, than the فوج. تو یہاں پر ملک ریاض اس کی طرح کے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اور بات دیکھیں, ملک ریاض نے کون سی حکومت تھی اس کو oblige نہیں کیا, ملک ریاض نے کون سا میڈیا ہاؤس ہے اس کو oblige نہیں کیا, ملک ریاض نے وہ کون سا اینکر ہے جس کو oblige نہیں کیا, ملک ریاض نے وہ کون سے جرنلسٹ ہیں جن کو oblige نہیں کیا. اب اس سکیل پہ oblige کرنے والا بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ منسٹریاں دلوا سکے. کیوں؟
بڑے سے بڑا بندہ اس کے در پہ حاضری دیتا ہے. اب اس کا ہے کہ اگر وہ کہے گا کہ ستار خان میرے بہت قریب ہے, نلائق آدمی ہے ستار خان, بالکل نلائق آدمی ہے, اس کو سب سے امپورٹنٹ پورٹ فولیو دے دیا جائے, اینو وزیر دفاع لاتا جائے, ایمان سے فوج بھی مان جائے گی کہ ملک ریاض صاحب نے کہا. اب اندازہ کرو کہ وہ اب دیکھیں, اب وہ کہیں گے بھائی پورٹ فولیو وزیر خزانہ لگا دو اور وزیر دفاع لگا دو, مطلب جو امپورٹنٹ پورٹ فولیو 5-6 آتے ہیں جس میں وزیر خزانہ بھی ہوتا ہے. اب وہ بندہ فیصلہ کر رہا ہے جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے, یا تو تم ایسا کرو کہ اپنے پروجیکٹ چھوڑ دو, اپنا بزنس چھوڑ دو, تم سیاسی جماعت بنا دو, وہاں پہ آ جاؤ, جب تمہاری سیاسی جماعت جیتتی ہے پھر جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو. اب جب ہمارے ملک میں اس طرح ہوگا کہ ایک انڈیویجول, ملک ریاض کی طرح کے اور بھی انڈیویجول ہیں, اب تو دیکھیں نا کہ وہ اس طرح کے انڈیویجول ہیں کہ بڑے سے بڑا کام, جو کراچی کی میں بات کرتا ہوں, گورنر ہے سندھ کا, اب گورنر ایک کام کہہ رہا ہے اور باقاعدہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے, میرے ملنے والے ہیں ان کا کام ہے, اس کا کام نہیں ہوتا. ایک پنٹر ہے, بہت بڑا بزنس مین ہے, سٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, اس نے ایک فون کیا تھا, وہ کام ہو گیا. تو گورنر نے اس کو صرف یہ فون کر کے کہا کہ یار اس کام کو تو میں بھی کروانا چاہ رہا تھا, میرا دوست ہے اس کام میں, آپ کی بہرحال بڑی مہربانی کہ آپ کے فون کال پہ. اب اس کے ایک, میں دیدی کی بات کر رہا ہوں, عقیل کریم دیدی کی بات کر رہا ہوں, کہ اس کا ایک فون جاتا ہے, وہ کام ہو جاتا ہے جو گورنر نہیں کرا سکا, مطلب گورنر بھی لگا ہوا تھا. دوست جس کا کام تھا وہ گورنر کا دوست تھا, وہ ان کے دوستوں میں سے کوئی عقیل کریم دیدی کا تھا. عقیل کریم دیدی نے فون کیا, ایسے کام ہوا ٹھک ٹھک کر کے. اب یہ ہے کہ یہاں پر کیا چیز ایمرج ہوتی ہے, مجھے پتا چلتا ہے کہ سندھ کا گورنر جو ہے نا وہ ان معاملوں میں بے بس ہے گورنر وہ, لیکن ہے بے بس. پورا پروٹوکول ہوتا ہے, گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں, پیچھے لگی ہیں, گورنر صاحب آ رہے ہیں, سلوٹ لگ رہے ہیں, وارڈ آف آنر پیش ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو ریئل ٹائم پاورز جو ہے نا, اختیارات جو ہیں, وہ ان لوگوں کے پاس ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. وہ کاروبار کر رہے ہیں, وہ دکان کر رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ جو اب اس میں یہ جو عبد القادر یونیورسٹی کا لگتا ہے کام جیسے ٹھپ ہو گیا ہے, کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا نام نہ بیچ میں آ جائے ملک ریاض صاحب کا؟ میری بات سنیں, مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا, میں نے عبد القادر ٹرسٹ کو پڑھا نہیں ہے, لیکن کوئی بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ عمران نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا یار مجھے اگر بلا رہے ہو تو اس کو کیوں نہیں بلاتے, ملک ریاض کو کیوں نہیں بلاتے. اب دیکھو نا کیسی وہ بھی کیسا کھیل کھیلتا ہے. عمران خان کو پتا ہے کہ ملک ریاض جو ہے نا میرے لیے ترب کا پتا ہے, بلکہ عمران خان تو میرے خیال اندر سے دعا ہی مانگتا ہوگا, خوش ہوگا کہ انہوں نے ایک کیس میں مجھے ڈالا ہے جو بڑا کیس ہے, جو میرے قد سے بڑا کیس ہے. حالانکہ وہ اپنے قد سے چھوٹے معاملات میں رہا ہے اور پرچون لیول کی کرپٹ پریکٹسز میں رہا ہے. یہ تو میں نے ان کو کہا تھا, میں کہا دعائیں دو ملک ریاض کو کہ آپ کا سٹیٹس جو کرپشن کا ہے نا وہ بڑھا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اب وہ اندر سے خوش ہوگا کہ مجھے تو فیور دیا ہے نیب نے, مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے فیور دیا ہے کہ جو پرنسپل اکیوزڈ ہے وہ بندہ ہے جس کو کوئی بلا بھی نہیں سکتے نیب میں. اب نبی صاحب ہم دیکھیں گے کہ نیب میں اگر عمران خان کو بلایا جاتا ہے, عمران خان کی بیگم کو بلایا جاتا ہے, تو کیا ملک ریاض کو بھی بلایا جائے گا؟ دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے. ایکچولی دیکھا جائے تو پرنسپل اکیوز تو ملک ریاض ہے. اب پرنسپل اکیوز کی ایبسنس میں اس کو بلائے بغیر, اس کو طلب کیے بغیر آپ کو اکیوز کو بلائیں گے تو ٹرائل میں کیس ویک ہو سکتا ہے. آپ کا کام ہے پہلے پرنسپل اکیوز. ہمارے ہاں کئی مثالیں ایسی ہیں کہ ایک کیس بنتا ہے, انکوائری ہوتی ہے, ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. میں ایف آئی اے کی اور نیب کی بات کر رہا ہوں. اس میں جو پرنسپل اکیوزڈ ہے اس کو بلایا نہیں جا رہا, اور جو کو اکیوزڈ ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے, ان کو اندر بھی کر دیا جاتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو پرنسپل اکیوزڈ ہے اس کو تو آپ ہم دیکھیں گے, بعد میں دیکھیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, کچھ اور شواہد آ رہے. تو پاکستان میں ایک ایسا سسٹم بن گیا, اگر میری جے کار ہے, ایک میں سمپل سی بات بتا رہا ہوں, نہیں آپ کے خیال میں ان کو نہیں بلائیں گے, ملک ریاض کو نہیں بلائیں گے؟ کیس ہے نا, میں تو خود انتظار کر رہا ہوں مان سے, میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ آپ جب ملک ریاض کے پاس راز بڑے ہیں, میں آپ بتا دوں آپ کو, ملک ریاض کو پتہ ہے کہ اگر یہ مجھے بلائیں گے تو میرے پاس وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ بخیو دیر دوں گا میں, وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی کمزوریاں نوید صاحب, آپ کی میری کمزوریاں کسی کے پاس پڑی ہوں, میں بولوں گا اس کے سامنے, میں تو نہیں بولوں گا. کیا کہہ لیں گے, زیادہ سے یہی کہیں گے میں نے اس کو بھی پلاٹ دیا, جرنیل کو بھی دیا, جرنلسٹ کو بھی یہی کہہ دیں گے نا, اور کیا کہہ دیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں. ملک ریاض نے ہر طرح کی جو مہربانی ہوتی ہے نا, وہ ضروری نہیں ہوتا پلاٹ کی مہربانی ہو.
وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی مہربانی ہوتی ہیں. وہ مہربانی کس طرح کی ہیں؟ اب تو ستار خان ہے جو چاہ رہا ہے اس کے بچے یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. اب اتنے پیسے تو ہیں نہیں، تو ملک ریاض صاحب نے اسپانسر کر دیا کہ چلیں جی آپ کے بچے چلے گئے. وہاں کھانے پینے کا، رہائش کا، تعلیم کا، فیس کا، ٹیوشن فیس کا سارا بندوبست کر دیا گیا. اب وہ تو ستار خان صاحب کو ہوا ہے کہ ناردرن ایریا جانا اور ایسے ہوٹل میں ٹھہرنا جہاں میرے علاوہ کوئی نہ ٹھہرا ہو. اب ستار خان صاحب کی بھی ایسی خواہشات ہیں جو وہ پوری کرنا چاہتا ہے، جس کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اب جرنلسٹ ہو گیا، اینکر ہو گیا، تو اب خواب پورے کرنا چاہتا ہے. تو پتہ لگا کہ پورے کا پورا ہوٹل بک ہے، لیکن رہ ستار خان اس کی فیملی رہ گئی، وہ من جانب ملک ریاض. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، اب ہم نے اس طرح کی فوقیت دے دی ہے. مثال کے طور پر ایک میں بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ دا نیوز میں تھا، یہ میں 2003 4 5 کی بات کر رہا ہوں، میں نیوز میں تھا، تو میرے پاس ڈاکومنٹ تھے کہ محکمہ جنگلات کی سینکڑوں کنال زمین پہ نا ملک ریاض نے قبضہ کر لیا. اب اس محکمہ جنگلات، پنجاب کا محکمہ جنگلات، اس کا سیکٹری لکھ رہا ہے کہ جناب یہ سارے چیزیں میں نے انکوائری کر لی ہے، یہ تو ہمیں اس نے آفر دی تھی کہ میں سڑک بناتا ہوں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، میری ہاؤسنگ کالونی کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ جو ہوا نا، اس میں ہوا کہ وہ سڑک بنانے کے چکر میں سینکڑوں کنال زمین کو قبضہ کر لی. اس پہ پورا انکوائری ہوئی، وہ سیکٹری جنگلات کو ٹرانسفر کر دیا گیا. اس کی جگہ پہ سیکٹری جنگلات آیا، پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی، چیف منسٹر پرویز الہی تھے. وہ سیکٹری جنگلات آیا تو سیکٹری جنگلات نے باقاعدہ ایک، آج تک بیوروکریسی کو میں کور کرتا رہا ہوں، اس طرح کی نوٹنگ میں نے بہت کم دیکھی ہے کہ پرویز الہی چیف منسٹر آف پنجاب وہ ایک نوٹنگ دے رہا ہے، جا رہا ہے ڈاکومنٹ لیٹر جا رہا ہے باقی سیکٹریوں کو کہ آپ نے فالو کرنا ہے سیکٹری جنگلات کو. انہوں نے کمال کا کام کیا. وہ کیا کام تھا؟ وہ ملک ریاض کو انہوں نے بیل آؤٹ کر دیا. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ یار ایک بندہ کسی کو بیل آؤٹ کر رہا ہے جس کے اوپر سارے الزامات ہیں، تمہارا پریڈیسیسر جی غالب صاحب بتا رہا ہے کہ ہم اس پہ، میرا خیال پورا پروگرام اس پہ کرنا پڑے گا. اس پروگرام میں بھی ہم اور ایک ایشو تھا سائفر کا، وہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے پاس ہم نے اس گفتگو میں بڑی جو اہم گفتگو ہے، آپ کو شاید یاد ہو پچھلا جو پروگرام تھا اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب تشریف لائے، تو بحث جو ہے وہ ہوتی رہی مختلف چیزوں پہ. تو انہوں نے وہی بات میں کہا بھائی آپ کا جو یہ فری سٹائل ہے، تو میں نے کہا جہاں ستار خان صاحب ہوں گے سٹائل تو فری ہوگا، اور وہی ہمیں پسند ہے کہ ہم نے 4 پوائنٹ بتائے ہیں لیکن ہم 2 پوائنٹ پہ، کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن اتنی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ فلو میں وہ آتی رہیں. لیکن اس پہ ہم ایک مزید پروگرام کریں گے صرف اسی ایشو کے اوپر. اگر مجھے اجازت دیں تھوڑی سی میں ایک بات لاسٹ آپ 30 سیکنڈز ہیں ہمارے پاس. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر سوسائٹی کا، ملک کا، معاشرے کا ایک ڈارک پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا روشن پہلو ہوتا ہے. ہاں جی، یہ جو ستار خان صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں یہ ہمارا ڈارک پہلو ہے، یہی مایوسی ہے، یہی ہماری بدقسمتی ہے. جب تک ہم اس چیز کو دور نہیں کریں گے تب تک ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم دنیا میں سر اٹھا سکیں یا اپنے ہی معاشرے میں ہم کوئی بہتری لا سکیں. یہ ناممکنات میں سے ہے. ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے بجلی کے بلوں پہ یا اپنی معاشیات کو ٹھیک کرنا ہے یا اپنی سب کے لیے ہمیں ایک یہ ڈارک پہلو جو ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.